बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है नक्ल हमल और मवासलात। मुल्क की माशी तरक्की में आमदरफ्त के रास्तों का जाल, नक्ल हमल का मौसर इंतज़ाम और मवासलात के जदीद ज़राए बड़ी अहमियत रखते हैं। इस सबक में हम नक्ल हमल और मवासलात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सेशन में हम नक्ल हमल के रास्ते और ज़राए, नक्ल हमल के लिए काबिल गौर उमूर और नक्ल हमल की अहमियत का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम सब्ज़ राहदारी, रो रो माल बरदारी और मवासलात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं सब्ज़ राहदारी यानी ग्रीन कॉरिडोर किसे कहते हैं? कभी कभी किसी फौत शुदा शख्स के जिस्मानी आज़ा अतिया किए जाते हैं यानी डोनेट किए जाते हैं। उस वक्त अतिया दहिंदा के मरने के मकाम से उसके आज़ा की फौरी मुंतकिली उसके हासिल कुनिंदा तक यानी जिसे वो आज़ा डोनेट किए गए हैं उस हासिल कुनिंदा तक होना ज़रूरी होता है। आज़ा की नक्ल हमल बिला रुकावट, फौरी और कम वक्त में होती है। इसको सब्ज़ राहदारी कहते हैं। सब्ज़ राहदारी की वजह से नक्ल हमल बेहद तेज़ रफ्तार के साथ होती है और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। तो ग्रीन कॉरिडोर या सब्ज़ राहदारी की वजह से मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। किस तरह? अभी हमने देखा कभी कभी किसी फौत शुदा शख्स के जिस्मानी आज़ा अतिया किए जाते हैं। उस वक्त अतिया दहिंदा के मरने के मकाम से उसके आज़ा की फौरी मुंतकिली उसके हासिल कुनिंदा तक होना ज़रूरी होता है। आज़ा की नक्ल हमल बिला रुकावट, फौरी और कम वक्त में होती है। इसको सब्ज़ राहदारी कहते हैं। सब्ज़ राहदारी की वजह से नक्ल हमल बेहद तेज़ रफ्तारी के साथ होती है।
اور مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے. In a first, Hyderabad Metro creates special green corridor to transport heart for transplant. Hyderabad Metro Rail created a green corridor of 21 kilometers between two stations to transport a live heart for transplant. اب دیکھتے ہیں رو رو مال برداری کسے کہتے ہیں. رو رو یعنی رول آن رول آف. آپ جانتے ہیں ریل کے ذریعے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک مال برداری کی جا سکتی ہے. شاہراہوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر مال برداری ہوتی ہے. ٹرکوں کے ذریعے ہونے والی مال برداری ریل کے ذریعے ہونے والی مال برداری سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اس مسئلے کے حل کے طور پر بھارت میں رو رو طریقہ مال برداری کی ابتدا کی گئی. اس قسم کی مال برداری میں مال سے بھرے ہوئے ٹرک ریل کے ذریعے مطلوبہ مقام تک لے جائے جاتے ہیں. وہاں سے یہ ٹرک جہاں مال اتارنا ہو وہاں تک مال لے جاتے ہیں. مطلوبہ مقام تک ریل کے ذریعے سفر کرنے کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرک کے ذریعے کی جانے والی نقل و حمل میں درکار ایندھن کا خرچ اور آلودگی دونوں سے بچا جا سکتا ہے. رو رو طریقہ مال برداری کا آغاز سب سے پہلے کوکن ریل کے راستے پر ہوا. آپ جانتے ہیں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے نقل و حمل کے مختلف ذرائع کا استعمال ہوتا ہے. ٹرکوں کے ذریعے ہونے والی مال برداری ریلوے کے ذریعے ہونے والی مال برداری سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اس مسئلے کے حل کے طور پر بھارت میں رو رو طریقہ مال برداری کی ابتدا کی گئی. اس قسم کی مال برداری میں مال سے بھرے ہوئے ٹرک ریل کے ذریعے مطلوبہ مقام تک لے جائے جاتے ہیں. وہاں سے یہ ٹرک جہاں مال اتارنا ہو وہاں تک مال لے جاتے ہیں. مطلوبہ مقام تک ریل کے ذریعے سفر کرنے کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے. نقل و حمل میں درکار ایندھن کا خرچ اور آلودگی دونوں سے بچا جا سکتا ہے. رو رو طریقہ مال برداری کا آغاز سب سے پہلے کوکن ریل کے راستے پر ہوا. What are ro-ro ships? رو شپس بھی ہوتے ہیں. رول آن رول آف ships are cargo ships designed to carry wheeled cargo such as cars, trucks, semi-trailer trucks, trailers and railroad cars that are driven on and off the ship on their own wheels or using a platform vehicle. تو رول آن رول آف شپس کارگو شپس ہوتے ہیں and they are designed to carry wheeled cargo such as cars, trucks,
trailers, semi-trailer trucks and railroad cars. اور اب ہم بات کریں گے مواصلات کی۔ نقل و حمل کی طرح مواصلات بھی ایک بنیادی سہولت ہے۔ جدید دور میں مواصلات یا معلومات کا تبادلہ ایک اہم سہولت تصور کی جاتی ہے۔ معلومات کے لین دین کو خبر رسانی یا مواصلات کہتے ہیں۔ خبر رسانی کے قدیم اور جدید ذرائع کے متعلق آپ جانتے ہیں۔ معلومات کی نشر و اشاعت بھی خبر رسانی کا حصہ ہے۔ آج کے جدید زمانے میں مواصلات کے لیے مصنوعی سیارچہ نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ مصنوعی سیارچہ یعنی سیٹلائٹ موبائل پر پیغامات کی ترسیل و حصول، ٹیلی ویژن پر پروگراموں کا دکھایا جانا، موسم کی تازہ ترین معلومات وغیرہ جیسی سرگرمیاں مصنوعی سیارچوں یعنی سیٹلائٹ ہی کی وجہ سے بیک وقت انجام دینا ممکن ہو پایا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے پروگرام کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہوا مصنوعی سیارچوں یعنی سیٹلائٹ کی وجہ سے۔ یہ مصنوعی سیارے خلا میں کس طرح بھیجے جاتے ہیں؟ راکٹ کی مدد سے مصنوعی سیارے خلا میں داغے جاتے ہیں۔ دور حیثیت مواصلاتی نظام یعنی ریموٹ سینسنگ کی مدد سے حاصل کردہ سیٹلائٹ عکسوں کا استعمال سطح زمین پر موجود قدرتی ذخائر کا مطالعہ اور علاقائی منصوبہ بندی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں خبر رسانی کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ سیارے انسیٹ یعنی انڈین نیشنل سیٹلائٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم نے خلائی سیٹلائٹ مشن اور بھارتی خلائی مہم کے متعلق مختصراً معلومات حاصل کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مصنوعی ذیلی سیاروں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے۔ زراعت، ماحول کا مشاہدہ، موسم کا اندازہ، نقشے تیار کرنا، زمین پر پانی اور معدنی دولت کو دریافت کرنا، اور خبر رسانی کے لیے مصنوعی ذیلی سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ایک مدار میں اسے قائم کیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذیلی سیارہ کئی سال تک زمین کے اطراف گردش کر سکتا ہے۔ تو اب آپ جان گئے ہیں
کہ جدید طریقے سے خبر رسانی یعنی مواصلات کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں معلومات کی، خبروں کی نشر و اشاعت کے لیے انٹرنیٹ کی مدد سے کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہمارے عزیز دوست، رشتہ دار یا کاروباری شخص سے ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تمام لوگوں کو ان ذرائع کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بھارت سرکار آن لائن ٹریڈنگ، پیمنٹ، منی ٹرانسفر وغیرہ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس کے لیے موبائل پر استعمال کیے جا سکیں ایسے کئی ایپلیکیشنز کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، مثلاً بھیم ایپ، SBI اینی ویئر وغیرہ۔ ان مواصلاتی وسائل کے ذریعے مختلف اقسام کی ادائیگیاں اور خرید و فروخت جیسے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں گھر بیٹھے ہی ہم بہت سارے کام موبائل فون کی مدد سے انجام دے رہے ہیں، مثلاً الیکٹرسٹی کا بل بھرنا ہو، فون ریچارج کروانا ہو یا شاپنگ کرنی ہو، یہ سارے کام آج آن لائن ممکن ہیں۔ بھارت سرکار آن لائن ٹریڈنگ، پیمنٹ، منی ٹرانسفر وغیرہ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس کے لیے موبائل پر استعمال ہونے والے کئی ایپلیکیشنز کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، مثلاً بھیم ایپ، SBI اینی ویئر وغیرہ۔ ان مواصلاتی وسائل کے ذریعے مختلف قسم کی ادائیگیاں اور خرید و فروخت جیسے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ خبر رسانی کے ذرائع کی بدولت تجارت اور صنعت میں ترقی ہوتی ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 86 پر آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ مصنوعی سیارچوں کے دیگر استعمال کون سے ہیں تلاش کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی سے یہ وسائل کس طرح جڑے ہوئے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جدید طریقے سے خبر رسانی یعنی مواصلات کے لیے مصنوعی سیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام میں مصنوعی سیارچوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان مصنوعی سیاروں کا استعمال خبر رسانی کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے نشر کیے جانے والے لیکچرز کی ہے۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر سے سیٹلائٹ کی مدد سے ہی لیکچرز مختلف اسکولوں میں نشر کیے جاتے ہیں۔ ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا اسٹوڈیو۔ مختلف میڈیمز کے لیے الگ الگ اسٹوڈیوز ہیں۔ اسٹوڈیو کا اندرونی منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں استاد کی دائیں طرف وائٹ بورڈ ہے، بائیں طرف اسمارٹ بورڈ ہے، اور سامنے آپ کیمراز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے ورچوئل کلاس رومز۔ فرض کیجئے یہ کلاس روم نمبر 1 اور یہ کلاس روم نمبر 2۔ اس طرح
مختلف اسکولوں میں ورچوئل کلاس رومز موجود ہیں. ان اسکولوں میں اس طرح ڈش اینٹینا نصب کیے گئے ہیں. اسٹوڈیوز تو دادر میں واقع ہیں اور مختلف کلاس رومز ممبئی کے الگ الگ میونسپل اسکولوں میں موجود ہیں. ورچوئل کلاس رومز کی ہم بات کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان میں معلومات کا لین دین کس طرح ہوتا ہے. یہ ہے ہب. یہ ڈش اینٹینا آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف دس از وی سیٹ اور یہ ہے سیٹلائٹ. وی سیٹ سے کیا مراد ہے؟ وی سیٹ ویری اسمال aperture terminal is a satellite communication system that serves home and business users. ورچوئل ٹریننگ سینٹر کا سیٹ اپ آپ سمجھ چکے ہوں گے. سیٹلائٹ کی مدد سے یہ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے اسٹوڈیو اور یہ ہے ہب. ہب یعنی سینٹر، مرکز، فوکل پوائنٹ. اور یہ ہیں ہمارے کلاس رومز. مثال کے طور پر ہم یہاں 2 کلاس رومز لے رہے ہیں. یہ ہیں ورچوئل کلاس رومز. جن اسکولوں میں ورچوئل کلاس روم ہوتے ہیں وہاں اس طرح یہ وی سیٹ نصب کیے جاتے ہیں. کلاس رومز میں آپ کو بڑے بڑے اسکرینز دکھائی دے رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے. اور ان پر یہ ویب کیمراز لگے ہوئے ہیں. اسٹوڈیوز میں بھی کیمراز ہیں. اسٹوڈیو میں جو کیمرہ ہے ان کی مدد سے ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو دکھائی دیتے ہیں اور کلاس روم میں جو کیمرہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں. لہٰذا اسٹوڈیو میں جو ٹیچر موجود ہیں ان کیمراز کی مدد سے اسٹوڈنٹس انہیں نظر آ سکتے ہیں. انٹریکشن کے لیے جب کلاس رومز لی جاتی ہیں تب انہی کیمراز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس دکھائی دیتے ہیں. کلاس روم 1 اینڈ کلاس روم 2. اور یہ ہے سیٹلائٹ. ورچوئل اسٹوڈیو سے جب کوئی لیکچر نشر کیا جاتا ہے تو جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ یہاں کمپیوٹر سسٹم میں کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے اور لیکچر شروع ہوتے ہی اس کیبل کے ذریعے وہ ہب تک پہنچتا ہے. یہ دیکھیں یہ پریزنٹیشن اب شروع ہونے والا ہے. دس از دا پریزنٹیشن. ٹیچر نے کانسیپٹ سمجھانا شروع کیا اور اس کیبل سے ہوتے ہوئے ہب تک پہنچا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں سے سیٹلائٹ تک یہ ٹرانسمٹ ہوا اور سیٹلائٹ سے پھر یہ مختلف کلاس روم میں وی سیٹ تک پہنچتا ہے. وی سیٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ کلاس روم میں رکھے ہوئے کمپیوٹرز تک اس طرح یہ انفارمیشن پہنچتی ہے. اب کمپیوٹرز جو ہیں ان کی اسکرینز چھوٹی ہوتی ہیں لہٰذا بڑی اسکرینز کو ان سے جوڑا جاتا ہے جس طرح کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ جو کچھ اسٹوڈیو میں پڑھایا جا رہا ہے جو پریزنٹیشن ہے وہی یہاں کلاس روم میں بھی دکھ رہا ہے. تو جو کچھ اسٹوڈیو میں ٹیچر پڑھاتے ہیں یہاں کلاس روم میں سیٹلائٹ کی مدد سے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ یک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس اپنی کوئریز، اپنی مشکلات
مختلف سوالات اسٹوڈیو میں موجود ٹیچر سے کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وائٹ اسکوائر جو ہیں ان میں جو اسکولز آن لائن انٹریکشن کے لیے لیے جاتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، اور مختلف اسکول انہیں دیکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سن سکتے ہیں. کلاس روم سے اسٹوڈنٹس جو سوال کرتے ہیں وہ یہاں وی سیٹ تک پہنچتا ہے. کلاس روم میں مائک ہوتا ہے، مائک میں بچے سوال پوچھتے ہیں مائک کی مدد سے تاکہ آواز واضح ہو، کلیئر ہو. اور یہ وی سیٹ سے پہنچی انفارمیشن سیٹلائٹ تک، سیٹلائٹ سے ہب تک، اور ہب سے اسٹوڈیو میں موجود ٹیچر تک. تو جو کچھ طلبہ سوالات کرتے ہیں وہ اس طرح یہاں اسٹوڈیو تک پہنچتا ہے، ٹیچرز اس کا جواب دیتے ہیں. پھر یہاں سے انفارمیشن ہب تک، ہب سے سیٹلائٹ تک، اور سیٹلائٹ سے ورچوئل کلاس روم تک. اس طرح اسٹوڈیو سے کلاس روم اور کلاس روم سے اسٹوڈیو معلومات کا لین دین ہوتا ہے. جو بھی پریزنٹیشن ہے وہ اسٹوڈیو سے کلاس روم تک پہنچتا ہے. So number of studios 4 اور number of schools 480. اس طرح 4 اسٹوڈیوز سے 480 اسکولز میں جو ورچوئل کلاس رومز موجود ہیں وہاں انفارمیشن پہنچتی ہے، اور وہاں سے اسٹوڈیو میں جو کچھ اسٹوڈنٹ سوالات پوچھتے ہیں، اپنی کوئریز پوچھتے ہیں، وہ اساتذہ تک پہنچتی ہیں اور پھر وہ ان کے جوابات دیتے ہیں. تو اس طرح سیٹلائٹ کی مدد سے یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہتا ہے. اس طرح مصنوعی سیاروں کی مدد سے خبریں بے حد کم وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہیں. آج کل مواصلات کی سہولیات بڑے پیمانے پر فروغ پا چکی ہیں. ہم موبائل کے ذریعے بیرونی ملک میں رہنے والے شخص سے راست یعنی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. ہم دور کے افراد سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پہلے ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے. خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے. اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج کل مواصلات کی سہولیات بڑے پیمانے پر فروغ پا چکی ہیں. یہ سہولیات محض فون پر گفتگو کرنے یا پیغامات ارسال کرنے تک محدود نہ رہ کر اب ہم ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کالنگ سے آپ واقف ہوں گے. اس تکنیک سے پہلے ٹیلی فون یا موبائل پر دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے. خبر رسانی کی نئی تکنیک سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے. اس سے دوسرے انسان سے گفتگو کرتے ہوئے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اس تکنیک کو ہم ویڈیو کالنگ کہتے ہیں.
اسی طرح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیک وقت کئی لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلے خطوط ڈاک کی مدد سے بھیجے جاتے تھے، مگر اب الیکٹرانک میل کا زمانہ ہے جسے ہم ای میل کہتے ہیں۔ ای میل ایڈریس پر آپ جو بھی پیغام ہے ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے۔ پکچر میسیجز بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس طرح ای میل کی مدد سے کسی بھی جگہ سے آپ پیغام دنیا کے کسی بھی علاقے میں بھیج سکتے ہیں اور پیغام وصول کر سکتے ہیں۔ اس سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ جہاں مواصلات کے فائدے ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کئی جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، مثلاً ای میل یا ویب سائٹ ہیکنگ، فریب دہی، چوری، سائبر حملے، جنگ، انتہا پسندی وغیرہ۔ اسی لیے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے ذاتی معلومات طلب کرے تو تصدیق کیے بغیر فوراً اسے یہ معلومات نہ دیں۔ آپ خود کوئی حساس یا ذاتی نوعیت کی معلومات سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس یا بلاگ پر نہ ڈالیں۔ تو ہم نے دیکھا نقل و حمل کی طرح مواصلات بھی ایک بنیادی سہولت ہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں آمد و رفت کے راستوں کا جال، آمد و رفت کا مؤثر انتظام اور مواصلات کے جدید ذرائع بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔